آج 3 रबीउल-सानी पहले हफ्ते के दिन एक लौंग के दाने पर सूरत कौसर इसी तरह पढ़कर अपने पर्स में रख लो। अगले जुमा तक 1 करोड़ भी मांगोगे तो अल्लाह की ज़ात देने पर कादिर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 3 रबीउल-सानी पहले हफ्ता के दिन का वजीफ़ा ख़ास उनके लिए है जो कहते हैं कि हम पूरा साल मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन हमारे घर के हालात ठीक होने का नाम तक नहीं लेते। आज एक लौंग के दाने पर यह वजीफ़ा पढ़कर अपने पर्स में रख लो। रिस्क मांगोगे रिस्क मिलेगा, दौलत मांगोगे दौलत मिलेगी। दुनिया की हर शय खुद चलकर आपके पास आएगी, बस शर्त यह है कि आपने इस लौंग के दाने को अपने पास हिफाजत से रखना है। ये वजीफा पूरे साल में सिर्फ रबीउल-सानी के पहले हफ्ता के दिन किया जाता है। अगर आज आपने इस हफ्ता की कदर की तो आपकी तकदीर बदल जाएगी। अगर आज आपने रबीउल-सानी के पहले हफ्ता के दिन लौंग के दाने पर यह खास वजीफा छोड़ा तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। फैसला आपने करना है कि आप एक और साल गुर्बत में, तंगदस्ती में, परेशानियों में गुजार सकते हैं तो आप इस वजीफे को छोड़ सकते हैं। और अगर आप अल्लाह की राह में बरकतें समेटना चाहते हैं, रातों रात अमीरो कबीर होना चाहती हैं, अर्जेंट अपने हर मकसद में कामयाबी को यकीनी बनाना चाहते हैं, तो फिर आज दुनिया के तमाम काम छोड़ दें। ये दोस्त, ये रिश्तेदारियां, ये दुनिया वाले कभी मुश्किल में काम नहीं आते। काम आता है तो अल्लाह करीम काम आता है। फिर क्यों ना आज अल्लाह की ज़ात से मांगा जाए, क्योंकि जब किसी खास कबूलियत की घड़ी में किसी खास वजीफे को अल्लाह वालों के बताए हुए तरीके से पढ़ा जाता है तो फिर मांगने वाले को मांगना नहीं पड़ता। दुनिया की हर शय खुद चल कर आती है। बड़ा बदकिस्मत है वो बंदा जो रबीउल-सानी की 3 तारीख पहले हफ्ता के दिन एक लौंग के दाने पर यह खास वजीफा नहीं पड़ेगा। इस वजीफे की सबसे बड़ी तासीर जो मुझे पसंद है कि ये चंद दिन, चंद महीने नहीं बल्कि पूरे साल का फ़ायदा देता है। बस लौंग के दाने की हिफाजत आपने करनी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। याद रखिएगा, रबीउल-सानी की 3 तारीख पहले हफ्ता के दिन ये बड़ी मुराद का दिन है। हफ्ते का दिन बड़ी फजीलत और बरकत वाला दिन है कि पहले हफ्ता नसीब और तकदीर के फैसले होते हैं। आज अगर कोई बंदा अपनी पसंद और नसीब और तकदीर लिखवाना चाहता है, अपनी पसंद के फैसले करवाना चाहता है, तो लौंग के दाने पर यह खास वजीफा पढ़े। एक लौंग का दाना हर घर में मौजूद होता है, गरम मसाले में पाया जाता है। अगर आपके घर में लौंग का दाना मौजूद नहीं तो आप किसी से भी ले लें। एक लौंग का दाना जो टूटा हुआ ना हो, साबित हो, साफ सुथरा लेकर आपने सीधे हाथ की हथेली पर रखकर मुट्ठी को बंद करना है और लौंग के दाने पर बताए गए तरीके से अमल को शुरू कर देना है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि रबीउल-सानी के पहले हफ्ता के दिन ये वजीफा पढ़ा जाता है और ये लौंग का दाना अलादीन का चिराग बन जाता है। आप इस लौंग के दाने पर यह खास वजीफा पढ़कर अपने रब से जो भी मांगते हैं, अल्लाह आपको गैब से अता फरमाता है। इस वजीफे को सुबह पढ़ो कि शाम तक आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। शाम को पढ़ोगे, रातों रात तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे। आज अगर कोई मकरूज है, कर्ज से निजात के लिए पढ़ ले। बाल बाल कर्ज में डूबा हुआ है, लोग दरवाजे पर आकर जलील करते हैं, गालियां देते हैं, आप लोगों से छुपते फिरते हैं। क्या आपके दोस्त या रिश्तेदार कोई भी आपका साथ देने को तैयार नहीं, तो आज रबीउल-सानी के पहले हफ्ता के दिन आपने यकीन कामिल के साथ ये वजीफा पढ़ना है। अल्लाह कर्जदारों को कर्ज से निजात अता फरमाएगा, बे औलादों को औलाद अता फरमाएगा। दुनिया के हर मकसद में कामयाबी के लिए एक लौंग का दाना काफ़ी है। आप अल्लाह से जो कुछ मांगते चले जाते हैं, अल्लाह आपके नसीब और तकदीर में लिख देता है। वजीफा बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा इंशाअल्लाह। आपने करना क्या है कि बावजू मुसल्ले दर बैठकर एक लौंग का दाना अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखकर वजीफे को शुरू करना है। सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारिका पर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक के बगैर कोई भी वजीफा नामुकम्मल है, क्योंकि दरूद पाक वाहिद ऐसी दुआ है जो सीधा अर्श इलाही पर जाती है। जो लोग वजीफ़ा पढ़ते हैं, वजीफ़ों का फ़ायदा नहीं होता, उसकी एक बड़ी वजह है कि आप अव्वल व आखिर दरूद पाक नहीं पढ़ते। आप मुख्तसर और आसान सा दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, या नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अगर आप दरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे तो उसकी फ़ज़िल तो बरकत सबसे ज़्यादा है। दरूद पाक को आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक फरमान का मफ़हूम है कि जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटा देता है और उसके 10 दर्जात बुलंद कर देता है। इसके अलावा दरूद शरीफ कसरत से पढ़ा जाए तो परेशानियों से निजात मिलती है। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दूध पाक पढ़ने के बाद आपने अपने मकसद की नीयत करनी है। हर इंसान जब भी कोई वजीफ़ा पढ़ता है, किसी मकसद के लिए पढ़ता है, किसी हाजत के लिए पढ़ता है, किसी मुराद के लिए पढ़ता है, तो फिर क्यों ना आज अपने रब के सामने अपना फ़ैसला करवाने के लिए बैठ जाएं। जो भी आपकी हाजत है, नीयत करें।
بہت لوگوں کو نیت کرنے کا طریقہ نہیں آتا، تو آج میں آپ کو اللہ والوں کے طریقے سے نیت کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں کہ اللہ والے جب وظیفہ پڑھتے ہیں تو کسی طرح نیت کرتے ہیں، ان کی نیت کرنے کا طریقہ کیا تھا۔ نیت اسی طرح کرتے ہیں، جو بھی آپ کی حاجت ہے اللہ کو یا ارحم الراحمین سے پکار کر نیت کریں، یعنی آپ نے اللہ کریم کو یا ارحم الراحمین سے پکارنا ہے۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اور زمینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے ایک نام مبارک کا وظیفہ ہے۔ اللہ کے 99 نام ہیں، ہر نام کی اپنی فضیلت و برکت ہے، ہر نام کی اپنی خیر و برکت ہے، لیکن جب کوئی بندہ لونگ کے ایک دانے پر اللہ کا صفاتی نام یا فتح پڑھتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، راہیں کھول دیتا ہے، مصیبتیں ہٹا دیتا ہے، تنگ دستیاں ہٹا دیتا ہے، یعنی کہ معرفت کے دروازے کھول دیتا ہے، قبولیت کے دروازے کھول دیتا ہے، آسانیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یا فتح کو رب کعبہ کا وہ نام مبارک ہے جسے پڑھ کر آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں کامیابی مقدر ہو جاتی ہے، جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا ہو جاتی ہے۔ اب اللہ کے 99 نام ہیں، لیکن آپ نے یا فتح کو ہی کیوں پڑھنا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یا فتح رب کعبہ کا وہ صفاتی نام ہے جس کی قسم خود رب نے کھائی۔ اللہ فرماتا ہے، قسم ہے مجھے اس نام یا فتح کی، جو شخص یا فتح پڑھ کر اپنے رب سے جو بھی مانگے گا، میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ اب یہ قسم نہ آپ کی ہے نہ میری ہے، یہ قسم اللہ کی ہے۔ اللہ نے قسم کھائی ہے کہ آپ یا فتح پڑھ کر جو بھی مانگو گے اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ آپ نے یا فتح کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا فتح ایک بار ہو گیا، یا فتح 2 بار ہو گیا، یا فتح 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ یا فتح پڑھتے دوران آپ نے رب کعبہ سے اپنی اوقات نہیں رب کی عظمت کے مطابق مانگنا ہے۔ آج اللہ کی قسم سے فائدہ اٹھانے کا وقت ہے۔ آج یا فتح پڑھ کر جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، ملتا چلا جائے گا۔ آپ نے 11 بار یا فتح پڑھ کر لونگ کے دانے پر پھونک مارنی ہے۔ پھر اس کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رزق اور دولت کا خاص وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی صورت ہے جو ہر کسی کو آتی ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے، لیکن اس کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ یہ 3 آیات پر مشتمل ہے۔ اسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ لونگ کے دانے پر یہ صورت پڑھنے والا اپنے رب سے جو بھی مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اللہ جھولیاں بھر بھر کر عطا فرماتا ہے۔ آج رب کعبہ سے رزق مانگنے کا وقت ہے، خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب کے پاس مانگنے جاتا ہے، مسجدوں میں جاتا ہے، ٹھوکریں کھاتا ہے، وسیلے دیتا ہے، بڑے بڑے اعمال کرتا ہے، حج عمرہ پر چلا جاتا ہے، لیکن ایک وقت وہ ہے جب رب دینے کو تیار ہے، بندہ لاپرواہی کر جاتا ہے۔ آج ربیع ثانی کی 3 تاریخ پہلے ہفتے کے دن وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں کہ آج پورا دن اللہ کی رحمتیں چھم چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ آج بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اس وظیفے کو پڑھے گا۔ اگر آپ کو آج کا یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے تو سمجھیں آپ اللہ کے چنے گئے بندے ہیں۔ اللہ نے آپ کو چنا ہے تو آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہوئی ہے۔ آج اس وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑیے گا، کیونکہ آج اللہ کی ذات دربار لگائے بیٹھی ہے۔ کوئی مانگنے والا ہے جس کی میں حاجت پوری کروں، کوئی بے روزگار ہے جسے روزگار عطا کروں، ہے کوئی بے اولاد جسے اولاد عطا کروں۔ یہ قرآن سورت اللہ کے حبیب پر تب نازل ہوئی جب اللہ کے حبیب پر مشکل وقت تھا، یعنی کہ اللہ نے اپنے حبیب کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے سورہ کوثر کو نازل فرمایا، جو اللہ کے حبیب کی مشکلات کو ختم کر سکتی ہے۔ کیا آپ کی اور میری مشکلات اللہ کے حبیب سے زیادہ ہیں؟ ربیع ثانی کے پہلے ہفتے کے دن لونگ کے دانے پر سورہ کوثر پڑھنے سے آپ کے رزق میں، آپ کے مال میں، آپ کی جان میں اتنی برکتیں، اتنی کثرتیں آ جاتی ہیں کہ آپ کو پورا سال دوبارہ کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ پورا سال آپ کو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا، پورا سال در در کی ٹھوکریں کھانی نہیں پڑتی، پورا سال رزق اور دولت خود چل کر آپ کے پاس آتا ہے۔ اللہ کریم جب دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیاک هو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 70 بار پڑھنی ہے۔ یہ کلام بھی رب کا، مانگنا بھی رب سے، دینا بھی رب نے، تو پھر کیوں نہ آج اس وظیفے کو پڑھ لیا جائے۔ جب آپ سورہ کوثر پڑھ رہے ہوں، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ کریم سے مانگتے چلے جائیں، میرا اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ 70 بار سورت کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے لونگ کے دانے پر پھونک مارنی ہے۔
دوسرے نمبر پر 70 بار سورت کوثر پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے یہ وظیفہ اللہ کے حبیب کا پسندیدہ وظیفہ ہے، ایک ایسا وظیفہ جس میں تسبیحات موجود ہے، ایک ایسا وظیفہ جسے پڑھتے ہی اللہ کی عظمت کے مطابق فیصلے ہو جاتے ہیں، یعنی کہ آپ رب کعبہ سے 1 لاکھ مانگتے ہیں، اللہ اپنی عظمت کے مطابق 70 لاکھ عطا فرماتا ہے، 1 کروڑ مانگتے ہیں 70 کروڑ عطا فرماتا ہے، اللہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ آج ربیع الثانی کے پہلے جمعہ کے دن 1 لونگ کے دانے پر یہ اعمال جس گھر میں پڑھ لیے جائیں گے اس گھر کا بچہ لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں ارب پتی ہو جاتا ہے۔ اس عمل کے اتنے فیض و برکات ہیں، اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے اس گھر میں اللہ کے نوری فرشتے آتے ہیں، غیبی مدد کر جاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ہمسایوں کو بھی اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ ایسا کلمہ ہے جس میں اللہ کی بڑائی موجود ہے، اللہ کی تعریف موجود ہے۔ اس کلمے کے اتنے معجزات ہیں، اتنے کمالات ہیں کہ اگر آپ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں گے تو دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ تیسرا کلمہ ہر کسی کو آتا ہے، تیسرا کلمہ جیسے پڑھنے والا مستجاب الدعات ہو جاتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ لونگ کے دانے پر تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے، پھر آپ اپنے رب سے جو بھی مانگتے ہیں اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ تیسرا کلمہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجیے گا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 1 بار ہو گیا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 2 بار ہو گیا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ تیسرا کلمہ 7 بار پڑھتے ساتھ ہی 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے خزانے آپ کے مقدر میں لکھ دیے جائیں گے۔ اللہ آپ کو وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں سے بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ آپ اس وظیفے کو پڑھ کر جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج تیسرا کلمہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔ 7 بار تیسرا کلمہ پڑھتے ہی آپ نے لونگ کے دانے پر پھونک مارنی ہے، پھر آپ نے آج کا چوتھا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے۔ آخری وظیفے میں آپ نے اللہ کے 2 نام پڑھنے ہیں جسے پڑھتے ہی اللہ آپ کو غنی کر دے گا۔ اللہ کا غنی کرنا یہ ہے کہ جب وہ دیتا ہے چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہو کہ میں اپنی خواہشات پوری کروں۔ آپ فقیری سے بادشاہ ہونا چاہتے ہیں، آپ اپنی غربت سے نجات چاہتے ہیں، تو لونگ کے دانے پر یا غنیو یا مغنی پڑھ کر دیکھیں۔ یہ دونوں اللہ کے صفاتی نام ہیں، لیکن انہیں پڑھنے والا غنی ہو جاتا ہے، انہیں پڑھنے والا اللہ کے فیض و برکات سے مالا مال ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت و برکتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ آپ نے یا غنیو یا مغنی کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجیے گا۔ یا غنیو یا مغنیو، 1 بار ہو گیا۔ یا غنیو یا مغنیو، 2 بار ہو گیا۔ یا غنیو یا مغنیو، 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا غنیو یا مغنیو کو پڑھ کر آپ نے لونگ کے دانے پر پھونک مار کر وظیفہ مکمل کرنا ہے، اور آخر میں پھر 3 بار درود و پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب عمل کے مکمل ہوتے ہی لونگ کے دانے کا آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ مرد حضرات اس لونگ کے دانے کو اپنے بٹوے میں رکھیں، عورتیں اپنے پرس میں رکھیں، دکان کے گھلے میں رکھیں۔ اب یہ غیبی مدد والا لونگ کا دانہ جب تک آپ کے پاس موجود رہے گا، ہر مشکل، تنگ دستی، پریشانی، مصیبت، بیماری میں اللہ کی غیبی مدد آپ کے ساتھ شامل حال رہے گی۔ اگر لونگ کا دانہ آپ سے گم ہو گیا تو پھر پورا 1 سال انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ ربیع الثانی کے پہلے جمعہ کے دن پڑھا جانے والا وظیفہ ہے۔ آپ اس وظیفے پر عمل کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے۔ آپ جو بھی اللہ تعالیٰ سے اس عمل کو پڑھ کر مانگیں گے، آپ کے گھر سے ہر قسم کی بے برکتیاں، مشکلات، مصیبتیں دور ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ اس عمل کی بہت زیادہ برکات اور فضیلت ہے اور بہت لوگوں نے اس عمل کو کر کے کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ اس لیے آپ کو یہ عمل بتا رہا ہوں کہ آپ کیوں خوشیوں سے محروم ہیں کہ الجھنوں پریشانیوں کا شکار ہیں۔ آپ بھی اس عمل کو کر کے خوشیاں پائیں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس عمل کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔
جزاک اللہ خیرہ. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین. جزاک اللہ خیرہ.